साइमा, थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और मेरी तरफ से आपका सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। मैं अपने खुदावंद को सारा इज्जत और जलाल देती हूँ और खुदा ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी आज बख्शी और मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद हमें बरकत देता है और हमें खर्च करता है, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज गॉड। और आइए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे और सीखेंगे मिलकर हम कलाम को आज, मुकद्दस कलाम को, जो बहुत ही अजीम है और इसमें कुदरत है, उसको हम मिलकर सीखेंगे। मुकाशवा की किताब में से 3 बाब और उसकी वर्स नंबर 21 को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज गॉड। जैसा कि हमने कलाम में से पढ़ा है कि जो गालिब आए, गालिब आने का मतलब जीतना, विक्टोरियस होना, विन करना, विक्ट्री हासिल करना और उसको एंजॉय करना, अपनी विक्ट्री को। और यूनिवर्सली अगर हम देखें दुनिया में लोग जीतना चाहते हैं, हर अपने लाइफ के हिस्सा में वो जीतना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो जीतने के लिए चीटिंग का सहारा भी लेते हैं और वो करते भी हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त जो कलाम का हिस्सा हमने पढ़ा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने तख्त पर, अपने साथ अपने तख्त पर उसे क्या करूंगा, बिठाऊंगा। और जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ, अब यीशु मसीह की यहाँ पे बात हो रही है कि वो खुद इस बात को फरमा रहे हैं कि जैसे मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ तख्त पर बैठ गया हूं। तो आज खुदावन का कलाम आज हमसे ये कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम उस तख्त पर बैठे जहां यीशु मसीह आज इस वक्त उस तख्त पर मौजूद है, वो कैसे गया, गालिब आकर। अब हमारे लिए भी ये एक इनविटेशन है, ये हमें एक इनवाइट मिल रहा है कि जो गालिब आए उस तख्त पर वो बैठ सकता है। जैसे मैं बैठा हूं वैसे तुम भी मेरे साथ उस तख्त पर बैठ सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं चलेगी, कोई चीटिंग हमें विन नहीं करवा सकती ये तख्त। तो इसलिए हमें होश जो हमारे हैं उनको हमें अपने आप को अवेयरनेस करने की जरूरत है, हमें अलर्ट करने की जरूरत है कि हमें गालिब आने की जरूरत है ताकि हम उस तख्त पर बैठ सके। मुकाशवा 5:5 को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से लिखा है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। हम बात कर रहे हैं गालिब आने की। अब यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई है कि कौन गालिब आया है, यीशु मसीह। क्योंकि यहूदा का कबीले का वो जो बब्बर है, जो असल है, दाऊद की असल है, वो कौन है, यीशु मसीह है। और वो गालिब आकर उस तख्त पर बैठ गया। ग्लोरी टू गॉड। खुदावन की तारीफ हो। प्रेज गॉड। हमारा खुदावन तख्त पर है और वो जलाल का बादशाह है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, वो ओमेगा, अव्वल
وہ الفا اور اومیگا ہے. پریز گاڈ، ہالےلویا. اور وہ میرا بادشاہ ہے، وہ ہم سب کا بادشاہ ہے. ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا بادشاہ ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے. اور ہمیں بھی ایسے ہی غالب آنا ہے، ہمیں بھی ایسے ہی غالب آنا ہے. لیکن کیسے آ سکتے ہیں ہم غالب؟ 1 پیٹر 3:18 میں لکھا ہے، وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. جسم سے تو وہ مارا گیا تھا، ہم سب اس بات کو بڑے نائسلی جانتے ہیں، لیکن روح کے اعتبار سے وہ زندہ کیا گیا. پریز گاڈ، ہالےلویا. اب اسی طرح شیطان نے ہمارے جسم کے لیے بہت سارے پلانز بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے اس نے سکیمز بنائی ہوئی ہیں، بہت سارے وہ ٹریپ کرتا ہے ہمارے لیے. کیوں؟ کہ ہم غالب نہ آ سکے، ہم اس وکٹری کو، اس اپنی ڈیسٹنی پہ ہم نہ جا سکے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہے، جو یسوع مسیح جس کے لیے ہمیں انوائٹ کر رہا ہے. اور اس کی سکیمز کیا ہیں؟ مکاری، گمراہ کرنے والے منصوبے ہیں اس کے پاس، بیماریاں ہیں، موت ہے، پیسے سے ہمیں لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، جھوٹ ہے، فخر ہے، فریب ہے، خود غرضی ہے، جنسی محبت ہے، اور بہت سارے ایسے پلانز ہیں اس کے جو وہ ہمیں ہمارے لیے کریٹ کرتا ہے، پلان کرتا ہے تاکہ ہم اس تخت تک نہ پہنچ سکے، ہم غالب نہ آ سکے. اور ان منصوبوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ناکام کرنا ہے. اور ناکام ہم نے خداوند کے زندگی بخش کلام سے کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں قوت دیتا ہے. ریویلیشن چیپٹر 12:9 میں لکھا ہے کہ وہ سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہر طرف دیکھتے ہیں گمراہی کو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے سارے جہان کو گمراہ کر دیا ہے. ریویلیشن اسی چیپٹر کی 10 ورس میں دیکھتے ہیں کہ وہ الزام لگانے والا ہے، وہ دنیا کا سردار ہے، اور اس جہاں کو اس نے کیا کر دیا ہوا ہے؟ اندھا کر دیا ہے. اس جہان کے خدا نے کیا کر دیا ہوا ہے؟ اندھا کر دیا ہوا ہے. یہ سیکنڈ کرنتھینز چیپٹر 4:4 میں لکھا ہوا ہے. 1 پیٹر 5:9 میں لکھا ہوا ہے، تم ایمان میں مضبوط ہو. افسس میں لکھا ہوا ہے، افسیوں کی کتاب 6:10 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. تو ان پلانز کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمیں کیا بننا ہے؟ مضبوط بننا ہے. ہم نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے. کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اس سچائی کو کہ یسوع مسیح ہی راہ، حق، سچائی ہے؟ جیمز چیپٹر 4:7 میں ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. اب یہ مقابلہ کرنا ہی بڑا ڈیفیکلٹ ہے، غالب آنا ہی بڑا ڈیفیکلٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح اس نے شیطان نے پورے جہاں کو گمراہ کر دیا ہے نا، اس نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہوا ہے کیونکہ وہ سچائی کو جان ہی نہیں سکتے. یہ شیطان کا بڑا پلان ہے کہ اس نے سچائی کو ڈھانپ دیا ہے. کیسے؟ ہمیں اندھا کر کے. ہم اس کو جان ہی نہیں پا رہے ہیں، اور اس خزانے کو، اس ٹریجر کو جو خوشخبری کے اندر موجود ہے، ہم تک اس کی روشنی نہ پڑے، وہ ایسے پلان کریٹ کر دیتا ہے. وہ بہت سارے ایسے سائن اینڈ ونڈرز بھی دکھاتا ہے جو کہیں سے فیک نہیں لگتے ہیں، جو کسی بھی ایریا سے فیک نہیں لگتے ہیں. They look very real to everybody.
اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا تسلیکیو دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ متی کا ایک حوالہ ہم پڑھیں گے، متی 24:24 کو ہم پڑھیں گے، کلام مقدس میں سے لکھا ہے، کیونکہ جھوٹے نبی اور جھوٹا مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجائب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دے، کہ اس طرح وہ پلان جو ہے، پلان کرتا ہے، سکیمز پلان کرتا ہے کہ ہم اس روشنی تک نہ پہنچ سکیں، اور ان جھوٹے نبی یا جھوٹے مسیح کے جو وہ نشان دکھا رہے ہیں، جو ونڈرز دکھا رہے ہیں، ہم ان کو ایزیلی بلیو کر لیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا جو ایمان ہے وہ مضبوط نہیں رہے گا، اور یہ شیطان کی کوشش ہے کہ ہم ایمان کے اوپر مضبوطی سے کھڑے نہ رہ سکیں، اور جو خدا کا کلام ہمارے دلوں میں ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کیونکہ ہم سنتے ہیں، کیونکہ خداوند کا جو کلام ہے اس کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر وہ کور کر دیتا ہے، ایسی کورنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور ہم کلام کو جب سنتے ہیں تو اس کو سننے سے ہمارا ایمان ڈیولپ ہوگا، تو ہم اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور اگر سنتے ہیں تو ایسا سنتے ہیں کہ ایک کان سے سن رہے اور دوسرے سے ہم نکال رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ پلان آف ڈیول ہے۔ ہم بیٹھے تو ہوتے ہیں چرچ میں یا جہاں کلام ہو رہا ہے، یا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ جہاں ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمارے سوچیں، ہمارے خیال کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس نے گمراہی کا ایک جو پردہ ہے، ہماری آنکھیں جو ہیں اس نے اندھی کر دی ہیں، تاکہ ہم اس کلام کی روشنی کو نہ جان سکیں، اس کلام کو سن کر اس پر ایمان نہ لا سکیں۔ اس طرح وہ پلانز کرتا ہے کہ ہم ابدی ہلاکت کے سزا کے لیے ٹھہر جائیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس تخت کو جیت لیں، اس پر غالب آ کر اس تخت پر جا بیٹھے جہاں یسوع مسیح ہے، اور وہ ہمیں بلا رہا ہے، وہ ہمیں انوائٹ کر رہا ہے۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہوشیاری سے، ہوشیار ہو کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام کو سننا ہے۔ اور جب ہم ہوشیار رہیں گے، بیدار ہو کے کلام کو سنیں گے، تو ہم ان سارے شیطان نے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان پہ غالب آ سکتے ہیں۔ اس خوشخبری کو جو یسوع مسیح کی خوشخبری ہے، اس کو ہم مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم نے اپنے ایمان پہ شیطان کے منصوبوں کا پردہ یا اس کی کوئی چلاکی چلنے نہیں دینی۔ اور خوشخبری جو یسوع مسیح کی خوشخبری ہے، وہ کیا خوشخبری ہے؟ وہ صرف یہ خوشخبری ہے کہ اس نے ہمارے لیے دکھ سہا، اس نے ہمارے لیے مار سہی، ہمارے لیے وہ صلیب چڑھا، وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ صرف خوشخبری یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے؟ نہیں، خوشخبری یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی۔ ہم پڑھیں گے لوکا کی کتاب میں سے 24 چیپٹر اور اس کی ورس نمبر 46 and 47 کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور یوں ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے
کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، اور تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ ہم سب ان باتوں کے گواہ ہیں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے دکھ اٹھایا، وہ ہمارے لیے مارا گیا، گاڑا گیا، اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوشخبری یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی، خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اس گواہی کو، اس خوشخبری کو سب قوموں میں اس کی منادی کرنی ہے۔ توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی ہم نے اس کے نام سے کرتے جانا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، کمپلیٹ خوشخبری، اور اس بات کو ماننا، اس بات کی منادی کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور اس بات پہ ہمارا ایکشن ہونا ہم پہ فرض ہے۔ آئیے یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں جب اس نے اپنی منسٹری سٹارٹ کی، اس سے پہلے جب وہ آزمایا گیا، کیا ہوا؟ 3 دفعہ وہ آزمایا گیا، اور روح اس کو جنگل میں لے کر گیا تھا، اور شیطان نے اسے کہا کہ دنیا کی سب سلطنتیں، یہ شان و شوکت جو میں تجھے دکھا رہا ہوں، تو جھک کر مجھے سجدہ کر تو میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ روٹی کو کہہ، یہ پتھر کو کہہ کہ روٹی بن جائے۔ اس نے کیا کہا کہ روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ یہ ساری آزمائش جیزس کے لیے ہوئی تھی، وہ قابو اس نے پایا، وہ غالب آیا، اس نے کہا اے شیطان دور ہو۔ آج اگر ہم اس کے نام سے کہلائے جاتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو ایز اے نجات دہندہ مانتے ہیں، تو صرف ہم انہی باتوں پہ غور کرتے ہیں کہ اس نے تو بڑے سارے میریکلز کیے تھے، اس نے بڑے سارے لوگوں کو ہیل کیا تھا، اس نے بہت ہی اپنی منسٹری میں ایسے کام کیے ہیں جو آج ابھی مطلب اس سارے ورلڈ میں، اس ساری دنیا میں ابھی بھی ان ساری چیزوں کی ضروریات ہیں، اور آج بھی ہمیں یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ آتے رہنا ہے ان باتوں کے لیے۔ لیکن کیا صرف ہماری سوچ ان میریکلز تک ہی ہے؟ اس بات پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اس بات پہ تو ہم غور کرتے ہی نہیں ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا، ہماری خاطر اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کو کوڑے لگے، اس نے صلیب اٹھائی۔ وہ اس کے دکھ تو نہیں تھے، یا وہ اس کے گناہ نہیں تھے، وہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس کے لیے اس کو اتنی زیادہ پنشمنٹ ملی۔ یہ کیوں تھا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے تھا۔ ہمیں اس بات پہ غور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف یہی بات پہ غور کرتے ہیں جیزس نے اس کو ہیل کر دیا، آج جیزس مجھے بھی ہیل کر دے گا، میں دعا کروں گی اور مجھے ہیلنگ مل جائے گی، مجھے یہ چیز چاہیے، خدا مجھے یہ چیز دے دے گا۔ صرف اپنے خود غرضی ہے ہمارے اس میں خدا ان کے پاس آنے میں، کیونکہ ہم خود غرضی سے یہ ساری چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، مجھے شفا مل جائے، میرے بچوں کو یہ مل جائے، ہمارے لیے یہ کام ہو جائے، ہمارا وہ کام ہو جائے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی کی منادی ہم کر رہے ہیں، ہم دوسرے لوگ جو مشکلات میں ہیں، ہم ان کے لیے ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ بھی یسوع مسیح کو جان لیں۔ ہماری نظر، ہمارا غور و فکر ان باتوں پر نہیں ہوتا۔ جیزس کرائسٹ وکٹوریس ہوئے، گناہ پہ فتح پائی انہوں نے، آزمائشوں پہ
शैतान पे, इवन डेथ पे भी, मौत पे भी फतह पाई। हम भी वैसे ही फाते हैं, क्योंकि वो फाते खुदा है, वो फतहमंद खुदा है, उसने फतह हासिल कर ली है। आज हम भी फाते हैं, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किन बातों पे गौर करते हुए अपनी जिंदगी को खुदावंद के आगे आगे लेकर चल रहे हैं। अब आज हमने इस कलाम में से पढ़ा है कि जो गालिब आए उसे मैं अपने तख्त पर अपने साथ बिठाऊंगा, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूं। तो क्या आज हमारी सोचे, हमारे ख्याल ऐसे हैं? हम गालिब आने के लिए मेहनत कर रहे हैं? उस तख्त के ऊपर जब वो बैठ गया है तो उसके पीछे क्या था? उसके पीछे ये सारी आजमाइशें थी, सलीब थी जिस पे उसने फतह पाई है, हमारे गुनाह थे, हमारी बदियां थी, हमारे दुखों के लिए जीसस वन दिस बैटल, और हम भी कॉन्कर हो सकते हैं इस पे थ्रू हिम। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। गालिब आने के लिए हमें यीशु मसीह को अपने अंदर लेने की जरूरत है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। हम पतरस को देखते हैं कि उसने जीसस का डिनाई किया था, उसने यीशु मसीह का इनकार किया था। कब किया था? तब उसके पास होली स्पिरिट नहीं था। और जब उसको होली स्पिरिट मिला, जब ईद पेंतिकोस पर जब रूह कुदस नाजिल हुआ, तो जब वो रूह से भर गया तो उसने क्या किया? उसने कलाम को प्रीच किया, और 3000 पीपल, उन्होंने क्या किया? उस वर्ड को सुना, वो कलाम को सुना, वो कलाम जो हमारी जिंदगियों में काम करता है। उस गॉस्पल को सुनते हुए उन्होंने क्या किया? खुदा को कबूल कर लिया। आज रूह कुदस हमारे दरमियान है, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह का इनकार ही करते रहते हैं। हम क्या करते हैं? यीशु मसीह का इनकार ही करते रहते हैं। यूहन्ना की किताब को हम खोलेंगे, 14वां बाब, और उसकी 16 एंड 17 वर्स को पढ़ेंगे। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब जब रूह कुदस नाजिल हो गया, पीटर ने रूह कुदस पाकर ये काम किया, खुदावन के नाम की गवाही दी, उसका प्रचार किया। तो ये क्या है? रूह कुदस तुम्हारे लिए तुम्हारा दूसरा मददगार, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो भेजेगा, और उसने भेजा। और वो कब तक रहेगा? अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। हम जो रूह कुदस को जानते भी हैं और देखते भी हैं। जब रूह कुदस से हम भर जाते हैं, अबर उसका छा जाता है, तो हम देखते हैं उसके मौजज़ात, यीशु मसीह के, कि वो मौजज़ात कर रहा है। हम उसे जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि हम कलाम को पढ़ते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हम उसे जानते हैं क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है। और जब हमें हेल्प की नीड होती है तो हम रूह कुदस से कहते हैं, और वो हमारी सुनता है, वो हमारी मदद करता है। बिकॉज ही इज अ पर्सन, ही इज ऑन आवर साइड, ही इज वर्किंग विद अस एंड फॉर अस। वो हमारे लिए काम करता है, हमारे साथ मिलकर काम करता है। वो पावरफुल पर्सनालिटी है जो हमेशा हमारे लिए है और अब तक हमारे साथ रहेगी। और कलाम कहता है, मुबारक है वो जो अपने जामे रोज धोते हैं। अगर कहीं हम कमजोर पड़ गए हैं,
اگر کہیں شیطان نے ایسا پلان کر دیا ہے، ایسا پلان ہو گیا ہے جو ہمیں خدا نظر نہیں آ رہا، یسوع مسیح نہیں نظر آ رہا، ہولی اسپرٹ نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دھلنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ہمیں کیسے ہم اپنے آپ کو دھو سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کے لہو سے، سمپل، کیونکہ کلام فرما رہا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے روز دھوتے ہیں، برا کے لہو سے دھلے جاتے ہیں۔ ہمارا ہر روز اور جتنا بھی ہم وقت خدا کی حضوری میں گزار سکتے ہیں گزاریں، کیونکہ دن برے ہیں اور ہمیں ہر پل مضبوط بننا ہے۔ غالب آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مضبوط بننا ہے۔ تم ایمان میں مضبوط بنو، اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ اس لیے ہمیں مضبوط بننا ہے۔ یسوع مسیح کا لہو جو قدرت والا ہے، اس لہو کو ہمیں ہر پل اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ لہو ہی ہے جو میں ہر پل پاک اور صاف کرتا ہے۔ ہمارے اندر خدا کا پاک روح ہے، تو آج ہمیں اس بات کا اقرار ہم کر رہے ہیں، جانتے ہیں، اور اس بات پہ ہمیں ایکٹ کرنا بھی ضرور ہے کہ یسوع مسیح کا لہو جو بڑی قدرت والا ہے، بڑا قیمتی ہے، بیش قیمتی ہے، اس کے اندر قدرت ہے، اس لہو کو پکارے، اس لہو کو پکارے جس میں قدرت ہے۔ and this is for us، یہ ہمارے لیے ہے، جو آسمانوں کو چھوڑ کر یہاں زمین پر انسان بن کر آیا، اس نے دکھ اٹھایا، صلیب اٹھائی، دفن ہوا ہے نا، اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کا لہو قیمتی لہو ہے، اور اس لہو کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، ایسا کلام کہتا ہے۔ 1 جان 5:4 میں لکھا ہوا ہے، جو خدا سے پیدا ہوا ہے۔ آج ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہم اس کے نام کو جانتے ہیں، ہمیں اس کے یسوع مسیح کے لہو کی قدر معلوم ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا۔ تو پھر بھی ہم غالب اگر نہیں آ رہے تو پھر ہم خدا سے نہیں ہیں۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ وہ دنیا کے خدا کو فالو نہیں کرتا، وہ اس جہان کے خدا کو فالو نہیں کرتا جس نے آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس خدا کو فالو کرنا ہے جس نے زمین، آسمان اور سب کچھ بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا، اور ہمیں کیوں بنایا؟ کہ ہم اس کی پرستش کریں، ہم غالب آنے والے بنیں، تاکہ اس کے ساتھ تخت پر جا کر بیٹھنے والے بنیں۔ آخری حوالہ پڑھیں گے عبرانیوں کی کتاب میں سے 12واں باب۔ پریز گاڈ، ہاللویہ۔ خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں ہر روز تربیت کرتا ہے۔ پریز گاڈ۔ 12واں باب اس کی دوسری اور تیسری آیت کو پڑھیں گے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ پریز گاڈ، ہاللویہ۔ کیونکہ یسوع ہی راہ حق سچائی ہے، یسوع ہی ہے جو ہمیں باپ تک لے کر جا سکتا ہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظر کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے داہنی طرف جا بیٹھا۔ اس نے پرواہ نہیں کی کہ میں نے صلیب اٹھائی اور صلیب، مار کھانا، تھوکنا اس پر، اور یہ ساری چیزیں اس نے برداشت کی ہماری خاطر، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اس نے شرمندگی نہیں، اس کی پرواہ نہیں کی، اس نے شرمندگی کی۔
تو وہ آج ہم سے فرما رہا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع، اسی کو تکتے رہیں، اسی کو کیا کریں؟ تکتے رہیں، کیونکہ اسی نے ہمیں اس تخت پر بٹھانا ہے جہاں وہ خود بیٹھا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو آج کے خوبصورت کلام سے مجھے اور آپ کو اور سننے والوں کو خداوند برکت بخشے، آمین۔ پریز گاڈ، تھینک یو۔ پریز گاڈ، تھینک یو سسٹر سویٹی۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اس خوبصورت زندگی بخش کلام کے لیے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ بے شک مسیح یسوع بار بار اس بات کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے،